الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله تعالى يغرس لهذا الدين غرسا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن رجالا يأتونكم من أقطاع الأرض فاستوصوا بهم خيرا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اس اجلاس میں شرکت کرنے والے حضرات علماء کرام، بزرگان دین، ادارے ہذا کے ناظم اعلیٰ حضرت مولانا شاکر صاحب اور اساتذہ اعظام، سامنے بیٹھے ہوئے ادارے کے ساتھ محبت کرنے والے میرے بھائیوں اور ادارے کے طلباء عزیز، آپ حضرات کے درمیان حاضر ہو کر اور طلباء عزیز کے تعلیمی کیفیتوں کو دیکھ کر اور آپ حضرات کے طرف سے ان بچوں کی تعلیم کے سلسلے کے اندر جو قبولیت اور جو محبوبیت نظر آ رہی ہے، آپ کے طرف سے جو پذیرائی دی جا رہی ہے، قبولیت ہو رہی ہے، اور علماء کرام یہاں تشریف فرما ہے، ان کو دیکھ کر یہ بات اللہ تعالیٰ کے ذات پر اعتماد کر کے کہی جا سکتی ہے کہ انشاءاللہ یہ ادارہ عند اللہ مقبول ہو رہا ہے۔ کسی بھی ادارے میں تعلیم کی ترقی کا اور تربیت کے معیار کو اگر پرکھنا چاہتے ہیں یا ترقی دینا چاہتے ہیں تو ادارے کا جو ناظم ہو یا محتمم ہو، وہ اگر خود صاحب علم ہو، جس کو آپ اسکول کا پرنسپل بھی کہہ سکتے ہیں، یونیورسٹی کالج میں جو بڑے ذمہ دار ہوتے ہیں، وہ اگر خود اہل علم ہوتا ہے، جو علم کے نشیب و فراز کو سمجھتا ہے، تو اس ادارے کو ترقی کرنے میں دیر نہیں لگتی، اس لیے کہ جب وہ خود علم کو اور علمی چیزوں کو سمجھتا ہے تو پھر وہ اپنے سامنے اساتذہ کرام کی کمی کوتاہی کو برداشت نہیں کر سکے گا، کہ وہ اپنی آنکھوں سے علمی نقصان دیکھ رہا ہے، تو علمی نقصان کو کوئی برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ جب ہی ہوگا کہ جب ذمہ دار خود صاحب علم ہو، جیسے اس وقت دارالعلوم دیوبند میں جو محتمم صاحب ہیں، آپ جانتے ہیں کہ آپ جس طریقے سے ایک بافیض محتمم ہیں، ساتھ ہی ساتھ آپ ایک بہترین مدرس بھی ہیں، صرف مدرس ہی نہیں بلکہ دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث ہیں، اور صرف شیخ الحدیث نہیں بلکہ آپ ایک بڑے بزرگ اور حضرت مفتی محمود الحسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں ہیں، تو ظاہر ہے کہ جو دارالعلوم کا وائس چانسلر ہوگا
दारुल देवबंद का मुहतमिम होगा, वो अगर शेख उल हदीस भी हो, वो अगर हदीस पढ़ाने में माहिर हो, तो जाहिर है कि बाकी असातिज़ा को तो देख सुनकर भी करना पड़ेगा। ये कानून की बात है। तो मैंने यहाँ हाजिर होकर इसको महसूस किया जब मैं यहाँ पहुँचा और तलबा जो प्रोग्राम पेश कर रहे थे, चूँकि हम लोग इसी लाइन के आदमी हैं। अभी हमारे भाई हज़रत मौलाना इस्लाम साहब हमारे ताल्लुक़ से आपके सामने कुछ बातें सुना रहे थे। अल्लाह ताला इनकी अक़ीदत का इनको सिला अता फ़रमाए, और जो इन्होंने हुस्न ज़न कायम किया है, अल्लाह उस पर हमको उतारने की और उस पर खरा उतरने की अल्लाह हमें तौफ़ीक़ दे। हमने अपनी ज़िंदगी में 14-15 साल पढ़ने पढ़ाने में लगाया है, मुदर्रिस बनकर। फिर बाद में एक जज्बा था कि अपने वतन में कोई दिन का काम करें। तो आसाम छोड़कर हमने बंगाल, जहाँ हमारा वतन है, वहाँ हम लोगों ने काम शुरू किया। हमारे भाई हैं मौलाना इस्लामुद्दीन साहब, यहाँ तशरीफ़ ला चुके हैं। हज़रत मौलाना अबरार साहब रहमतुल्लाह अलैह के मशवरे से काम शुरू हुआ। तो आज जहाँ पर इतने तलबा, जहाँ एक साल में हाफिज़ आलिम बन रहे हैं, तो जब बच्चे प्रोग्राम पेश करते हैं तो हम ये बात जानते हैं कि बच्चों के प्रोग्राम से हम असातिज़ाए किराम की इल्मी लियाकत का अंदाज़ा लगा सकते हैं। अभी हमारे यहाँ 2 हफ्ता पहले हमारे तलबा का आखिरी अंजुमन का प्रोग्राम हुआ, जिसको तलबा इख्तितामी प्रोग्राम कहते हैं। बड़े मदरसों में बहुत अहमियत से उसको किया जाता है। तो इस मरतबा हमने बिहार में एक मशहूर ज़िला है नवादा, नवादा से 3 बड़े अच्छे उलमा को बुलाया था। हज़रत मौलाना शहादत हुसैन साहब और 2 अच्छे और आलिम दीन थे, हमसे भी बड़ी उम्र के लोग थे। तो उन्होंने हमें सुन तो रखा था, इदारे को भी सुन रखा था। उन हजरात ने बच्चों का प्रोग्राम सुनने के बाद जो तबसरा किया कि इन बच्चों ने जिस तरीके से प्रोग्राम पेश किया, उर्दू में, अरबी में, बंगला में, ख़ासकर अरबी का जो प्रोग्राम हुआ था, अजीब अंदाज़ अल्लाह ताला ने उन बच्चों से उस दिन प्रोग्राम करवाया। इंग्लिश का प्रोग्राम, बंगला का। तो मैं तो वहाँ एक खादिम की हैसियत से था। मगरिब के बाद से लेकर रात 12:30 तक प्रोग्राम हुआ तलबा का। पिछले इस साल का अंजुमन अख्तामी प्रोग्राम देखकर मैं खुद महसूस नहीं कर पा रहा था कि मैं अपने मदरसे में हूँ या कहीं हिंदुस्तान के किसी बड़े इदारे का प्रोग्राम देख रहा हूँ। इस तरीके से बच्चे प्रोग्राम पेश कर रहे थे। तो हजरत जो उलमाए किराम नवादा से तशरीफ़ लाए थे, उनका जो तबसरा था वो ये था कि हम किस तालिब इल्म को 1 नंबर दें या 2 नंबर दें। हर तालिब इल्म आज 1 नंबर के मुस्तहिक़ है। फिर उस पर मौलाना शहादत साहब जो नवादा के यहाँ बेहतरीन अदीब हैं अरबी के, अरबी में उन्होंने बरदस्ता तकल्लुम किया, गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि इन तलबा की वजह से हम ये बात कह सकते हैं कि मदरसे का, असातिज़ा का निज़ाम, तालीम का निज़ाम, तरबियत का निज़ाम सब 1 नंबर है। मौलाना ने यह तबसरा किया था। चूँकि अहले इल्म लोग होते हैं, तो इन बच्चों का जो पढ़ने का अंदाज़ था, गुफ्तगू का तरीक़ा था, इल्क़ा का अंदाज़ था। इल्क़ा कहते हैं बात को कहने का सलीक़ा। ये महसूस नहीं हो रहा था कि ये छोटे छोटे बच्चे, जाहिर है कि इन्होंने, ये तो आपने इनको यहाँ भेजा होगा, ये तो अनजान थे, कुछ नहीं जानते थे। हो सकता है कि बहुत से बच्चों के गार्जियन भी यहाँ पर हो शायद, या नहीं होगा तो, लेकिन पहचानते ही होंगे कि ये अनपढ़ बच्चे यहाँ पर आए थे। इनको बनाया गया, इनको तराशीदा किया गया, छिला गया, मेहनत की गई, और मेहनत करके एक एक हर्फ को सही करके आपके सामने पेश किया गया। जाहिर है कि जब तक उस्ताद अलिफ से लेकर या तक के हरूफ पर मेहनत नहीं करेगा, तो ना तो सीन की अदायगी होगी, ना शीन की अदायगी होगी, ना साद की अदायगी होगी,
نہ ضاد کی ادائیگی ہوگی، نہ ذال کی ادائیگی ہوگی، نہ زا کی ادائیگی ہوگی، نہ عین کی ادائیگی ہوگی، نہ غین کی ادائیگی ہوگی۔ خصوصاً وہ حروف جو قریب المخارج ہیں، جن کے ادائیگی کی جگہ ایک ہے، ان حروف پر ادا کرنے کے لیے جو محنت کی جاتی ہے بچوں پر، جب تک استاد ان بچوں کے پیچھے نہیں لگتا تو اس وقت تک طلباء ان حروف کو ادا نہیں کر سکتے۔ تو ظاہر ہے کہ ان بچوں نے جو ناظرات سنایا، حدیثیں سنائی، قرآن سنایا، حفظ کے بچوں نے قرآن سنا، انداز جو پڑھا، حدیث شریف میں آتا ہے اقرؤون القرآن بلحون العرب، اقرؤوا القرآن بلحون العرب، اے لوگو تم قرآن پڑھو عرب کے لوگوں کی طرح، محسوس ہو کہ تمہارا قرآن جو پڑھا جا رہا ہے لگتا ہے کہ تم عربی لہجے میں پڑھ رہے ہو۔ ہمارے یہاں ایک طالب علم ہے، الف با سے شروع کیا اس نے، امسال سال دوم میں ہے، نماز وہی بچہ پڑھاتا ہے، حالانکہ بنگلہ زبان کا طالب علم تھا، مگر وہ نماز جب پڑھاتا ہے تو پورا 1000 کا مجمع طلباء کا، اساتذہ کا، اور باہر سے جو مہمان آتے ہیں تقاضا کرتے ہیں کہ تم لمبا قرآن پڑھو۔ اس کی ادائیگی، اس کا طرز، اس کا انداز، ماشاءاللہ۔ بعض لوگ قرآن پڑھتے ہیں تو سنتے چلے جاؤ۔ ابھی ہم لوگوں کا سفر حرمین شریفین کا ہوا عمرہ کی شکل میں الحمدللہ، تو وہاں کے قراء کو دیکھا، پہلے بھی الحمدللہ جانا آنا ہوتے رہتا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ مغرب کی نمازوں میں بھی ایک ایک رکوع پڑھتے رہتے ہیں، لمبی 19 منٹ 20 منٹ نمازوں میں لگاتے ہیں، کتنا عمدہ قرآن پڑھتے ہیں، جی چاہتا ہے کہ پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں۔ اور پھر جب آدمی اس کا معنی سمجھے تو پھر کیا کہنے، نور علی نور۔ ابھی بچہ اسماء حسنہ سنا رہا تھا، حدیث شریف میں آتا ہے ان للہ تعالی 99 اسما من احصاها دخل الجنہ وفی روایت من حفظها، یعنی اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، جو اسے یاد کر لے یا زبانی کر لے اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ تو بچہ زبانی طور پر الفاظ کو، معنی نام کو بھی سنا رہا تھا اور ساتھ ساتھ ترجمہ بھی کر رہا تھا، اور انداز اس کا ایسا لگ رہا تھا جیسے مولانا طارق جمیل سنا رہا ہے۔ ایک چھوٹے بچے نے اتنی محنت کی ہے، ظاہر ہے کہ اس کو تو یہ نہیں معلوم تھا کہ اس کو ایسا کرنا پڑے گا، استاد نے اس کو نکھارا ہے، استاد نے اس پر محنت کی ہے، اور استاد کی محنت سے بچہ آپ کے سامنے حاضر ہوا ہے۔ تو ہم تو ان چیزوں کو سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں جو بچے بن کر آتے ہیں ویسے ہی نہیں بنتے جب تک ان پر 24 گھنٹے کی محنت نہیں ہوتی۔ اور جب مدرسے کا ناظم اور محتمم فکر مند ہو، تربیتی مزاج رکھتا ہو، طالب علم کے اوقات کا قدر نہ ہو، پھر تو مت پوچھے، وہاں تو واقعتاً طلبہ تیار ہوتے ہیں۔ اور پھر حضرت مولانا شاکر صاحب، میرا تو پچھلے سال ان سے تعلق ہوا، اور ہمارا سفر یہ دوسرا یا تیسرا ہے پونا کا، وہ بھی ہمارے حضرت مولانا اسلام الدین صاحب دامت برکاتہم، حضرت مولانا نسیم صاحب، حضرت مولانا مفتی سلیم صاحب، ان حضرات کی برکت سے میں تو پونا صرف نام ہی سنتا تھا۔ البتہ ہم لوگ جب مظاہر میں پڑھتے تھے سہارنپور میں، تو ہمارے ایک ساتھی تھے بودور ضلع جلگاؤں کے طرف کے، مہاراشٹر، ان سے ہم صرف پونا کا نام سنتے تھے۔ حضرت مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے یہاں کے ایک بہت بڑے مبلغ گزرے ہیں، ان کے تعلق سے اتنا سنتے تھے۔ تو یہاں پر جو حاضری ہوئی اور یہ بچے جو دعائیں سنا رہے تھے، اور پھر سامنے یہ بات آئی کہ حضرت مولانا نے یہ کتاب خود ترتیب دی ہے، تو میں فوراً یہ سمجھا کہ اصل میں ان کا تعلق جس ادارے کے ساتھ ہے اور جس شخصیت کے ساتھ ان کا تعلق رہا، حضرت مولانا ولی رحمانی رحمۃ اللہ علیہ، وہ ایک عجیب انسان بہار کے سرزمین نے ان کو جنم دیا تھا، جن کا خاندان مولانا ولی رحمانی، مولانا منت اللہ رحمانی، مولانا محمد علی مونگیری، جنہوں نے ندوۃ العلماء لکھنؤ کی بنیاد رکھی، 72ویں پشت پر، یعنی مولانا ولی رحمانی کا سلسلہ نسب اس قدر تسلسل کے ساتھ لکھا گیا ہے کہ 72ویں پشت پر یہ خاندان
شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جڑ جاتا ہے 72ویں پشت پر، سند کے ساتھ ہمارے پاس وہ کتاب بھی ہے۔ تو ان کی جو نگاہ ہوتی تھی حضرت مولانا ولی الرحمن رحمۃ اللہ علیہ کی، اس مصدر سے انہوں نے علم حاصل کیا ہے، جن کے یہاں کی تربیت مشہور ہے۔ تو میں اب اس نتیجے پر پہنچا کہ واقعتاً جب کوئی ذمہ دار فکر مند ہو تو وہاں طلبہ بنتے ہیں اور پھر کام کرنے میں مزہ آتا ہے۔ ہمارے یہاں جس ادارے کی ابھی آپ نے حضرت مولانا سے گفتگو سنی، ٹکری واڑی دیناج پور بنگال میں ہے، گجرات کے قاری اسماعیل بسم اللہ صاحب تشریف لائے۔ ایک مدرسہ ہے گجرات میں، سورت میں، کفل تا، بڑا بہترین ادارہ ہے۔ قاری صاحب تشریف لائے تھے اپنے قافلے کے ساتھ، 3 دن قیام رہا، تدریب کا کیمپ لگا تھا۔ تو قاری صاحب مجھے کہنے لگے، 3 دن کے بعد 2 باتیں انہوں نے کہی، علماء کرام کی مجلس تھی، کہنے لگے مولانا آپ کے مدرسے کے تعلق سے 2 بات کہہ کے جا رہا ہوں۔ میں نے کہا کیا باتیں کہی ہے؟ فرمایا پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر مجھے کوئی یہ پوچھے، انہوں نے یہ کہا کہ اگر ہم آپ کے ادارے کو نہ دیکھتے تو ہمارا یہ تصور ختم نہیں ہوتا کہ بنگال میں کوئی اچھا ادارہ نہیں ہے یا اچھی تعلیم نہیں ہو رہی ہے۔ اگر ہم نہ دیکھتے اس ادارے کو، یہ دیکھ کر ہمارا یہ خیال غلط ہو گیا، معلوم ہے کہ نہیں بنگال میں بھی کام ہو رہا ہے۔ دوسری بات جو انہوں نے کہی وہ فرمایا کہ آپ کے تعلق سے میں یہ شہادت دیتا ہوں کہ آپ اہل علم لوگوں میں ہیں۔ تو میں نے کہا حضرت کیوں؟ کہا کہ اس لیے کہ آپ نے جو اساتذہ جمع کیے ہیں، آپ نے اساتذہ اپنے سے اچھوں کو جمع کیا ہے، اور جو محتمم کام چاہتا ہے وہی اپنے سے اچھے استادوں کو بلائے گا، ورنہ عام طور پر جو محتمم ہوتے ہیں وہ تھوڑا سا نیچے والے کو بلاتا کہ کوئی ان کے اوپر سر چڑھنے لگے۔ لیکن آپ نے اساتذہ کے انتخاب میں ایک سے ایک لوگوں کو وہاں پر جمع کیا ہے۔ چنانچہ آپ ہمارے یہاں جائیں گے دیکھیے گا کہ ایک سے ایک حدیث کے اساتذہ جو ہندوستان کے بڑے بڑے اداروں میں پڑھاتے تھے اپنا علاقہ، الحمدللہ ان سب کو وہاں پر جمع کر لیا گیا ہے۔ چنانچہ جب ہمارے پورے بنگال میں 1200 ادارے ہیں جن کا سالانہ امتحان ایک ساتھ ہوتا ہے، ایک ساتھ، رابطہ مدارس عربیہ مغربی بنگال کا ایک بورڈ ہے، اس کے تحت ان کا امتحان ہوتا ہے سالانہ۔ دارالعلوم دیوبند کے ماتحت یہ بورڈ چلتا ہے، جس کے صدر حضرت مولانا صدیق اللہ چودھری صاحب ہیں، نائب صدر میں ایک میرا نام ہے اور 2-3 اور لوگ ہیں۔ تو شوال کے مہینے میں ان پورے 12 مدرسوں کا رزلٹ سامنے آتا ہے، اور اس میں جو بچے اول دوم سے لے کر 10ویں کلاس تک پوزیشن لاتے ہیں ان کا اس مجمع میں انعام اور اعلان ہوتا ہے۔ رمضان کے بعد شوال میں تقریباً 1200 مدارس کے اساتذہ ذمہ دار 800 جمع ہوتے ہیں کلکتے میں، اور اس میں پھر ان مدرسوں کا نام لیا جاتا ہے اور ان بچوں کا بھی نام لیا جاتا ہے۔ تو اس میں الحمدللہ ہمارا بنگال کا 2 علاقہ ہے، ایک دکن بنگال، ایک اتر بنگال۔ کلکتے سے قریب جو ضلع ہیں ان کو دکن بنگال کہتے ہیں، جیسے مرشد آباد، ندیا، بیر بھوم، یہ سب۔ اور اتر بنگال میں 7 ضلع ہیں، ایک نیا ضلع اور بنا، مالدہ، اتر دیناج پور، دکن دیناج پور، جلپائی گوڑی، کوچ بہار، علی پور دوار، یہ بھی ضلع بن گیا۔ یہ بنگلہ دیش کی طرف رکھتا ہے، ہیڈ کوارٹر تو ہم دونوں کا ہی کلکتہ ہی ہے۔ تو اتر بنگال سے کسی ادارے کا نام نہیں آتا تھا نمبرات آنے میں، پوزیشن میں۔ تو چند سال کے مہینے سے جب خوب نمبر آنے لگے اور بچوں کا نام آنے لگا، اور نام آنے لگا ادارہ فیض قرآن ٹھکری باڑی، ادارہ فیض قرآن ٹھکری باڑی، تو مولانا صدیق اللہ صاحب اور دیگر علماء چک گئے کہ یہ نیا مدرسہ کہاں بنا جس کے بچوں کا اتنی پوزیشن آ رہی ہے۔ تو ہمارے مدرسے کے ناظم تعلیمات حضرت مولانا مفتی نصیر الدین صاحب جو پہلے مرشد آباد میں پڑھاتے تھے، وہ اس پروگرام میں گئے ہوئے تھے، تو ان کو اسٹیج پر بلایا حضرت مولانا صدیق اللہ صاحب نے، اور فرمایا کہ بھائی آپ اس اسٹیج میں یہ بتائیے کہ آپ نے اپنے مدرسے میں کیسی محنت کی کہ آپ کے یہاں کا رزلٹ اتنا اچھا ہو گیا اور بچوں کی پوزیشن آنے لگی، کیسے ہوا؟ تو اس پر مولانا نے جو بات کہی تھی، ایک بات اس میں یہ بھی کہی تھی کہ اصل میں اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے جو محتمم صاحب ہیں وہ پہلے 15 سال مدرس رہ چکے ہیں، استاد رہ چکے ہیں، اب وہ محتمم بنے ہیں تو وہ خود طلباء کے اندر لگے رہتے ہیں،
ان کو پڑھاتے بھی ہیں. چنانچہ الحمدللہ آج 53-54 سال کی عمر ہے. پہلے تو بہت کتابیں پڑھایا لیکن آج بھی 2 سبق میرے پاس رہتا ہے اتنی مشغولی کے باوجود بھی. اور طلبہ خود تقاضا کرتے کہ حضرت ہم آپ کے پاس پڑھیں گے ہی 1-2 کتاب. تو حضرت نے کہا کہ ہمارے محتمم صاحب خود لگے رہتے ہیں ان کے ساتھ جس کی وجہ سے یہ رزلٹ نکلتا ہے. ابھی ہمارے عزیز مولانا صاحب کہہ رہے تھے ایک طالب علم حنظلہ کے بارے میں کہ عصر کی نماز کے بعد آدھا گھنٹہ صرف مولانا کے پاس وہ وقت لگاتے ہیں. نتیجے میں وہ اسکول کے ساتھ ساتھ بچہ ناظرہ اور حفظ کے لیے یہاں پر تیار ہو رہا ہے. ہاں جی خطاب بچہ. اب غور کیجئے کہ جب مدرسے کا محتمم عصر کے بعد وقت دے رہا ہے, عصر کے بعد تو ویسے ہی کھیل کودنے کا وقت ہے, پھر محتمم صاحب استاد بھی نہیں, محتمم عصر کے بعد کا وقت دے رہا ہے, تو آپ اس سے محسوس کر سکتے ہیں کہ کتنا علمی ذوق ہوگا. یہ سب چیزیں اس لیے سنا رہا ہوں کہ یہ کسی کے تیار کرنے سے نہیں ہوتا, یہ من جانب اللہ ہوتا ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کے دلوں کو اللہ تعالیٰ کام کے لیے قبول کرتے ہیں. ہمارے حضرت اسلام صاحب کو دیکھیں کتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہوں گے مگر ان کو اتنے اشعار یاد ہے, ہر جگہ اشعار ایسے پڑھتے ہیں برمحل لگتا ہے کہ شعروں کی ٹوکری بھری ہوئی ہے. یہ بھی ایک فن ہے, ہم چاہتے بھی نہیں کر پاتے لیکن اللہ تعالیٰ نے ذہن دیا ہے اعتبار سے. ماشاءاللہ اللہ والے آدمی بھی ہے, اللہ ان کی عمر میں برکت دے. یہ سب قدرتی چیزیں ہوتی ہے. تو کہنے کا منشا یہ ہے کہ ان بچوں کے پروگرام سے واقعات میں تو بہت محظوظ ہوا, میں خوش ہوا اندر سے. اور اسی وجہ سے میں نے یہاں پر 2-3 حدیثیں پڑھی ہے. ایک حدیث کا تعلق آپ لوگوں کے ساتھ ہے اور ایک حدیث کا تعلق ان بچوں کے ساتھ ہے. اسی پر مختصر سا تبصرہ کر کے بات کو پوری کر دیتے ہیں. آپ لوگوں کے ساتھ جس حدیث کا تعلق ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1446 سال پہلے ایک جملہ فرمایا تھا, جو جملہ آج آپ کی بستی کے اور آپ لوگوں کے اوپر صادق آ رہا ہے. سبحان اللہ کہیے. اپنی حرکت کا اور اپنے وجود کا پتہ دیجئے کہ ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. حضور نے ایک جملہ فرمایا تھا, کیا کمال ہے اللہ کے نبی کا. فرمایا ان رجالا یاتونکم من اقطاع الارض فاستوصوا بهم خیرا. اے لوگو میں تمہیں ایک بات کہہ کے جا رہا ہوں. کیا ہے وہ بات؟ کہ ایک وقت آئے گا ان رجالا یاتونکم من اقطاع الارض, لوگ تمہارے پاس ملک کے کونے کونے سے علم حاصل کرنے کے لیے آئیں گے. طلبہ ملک کے کونے کونے سے تمہارے پاس علم حاصل کرنے کے لیے آئیں گے. فاستوصوا بہم خیرا, میں تمہیں نصیحت کر کے جا رہا ہوں کہ تم ان کے ساتھ خیر خواہی سے پیش آنا, بھلائی سے پیش آنا, حسن سلوک سے پیش آنا. آپ سمجھے یا نہیں بات کو؟ کیا مطلب؟ یعنی گویا اللہ کا یہ نظام رہے گا کہ جو علم حضرت کے سینے سے وحی کے ذریعے سے نکلا ہے قرآن اور حدیث کی شکل میں, ظاہر ہے کہ یہ علم قیامت تک چلنے والا ہے. تو یہ کیسے یہاں تک پہنچے گا؟ حدیث شریف میں آتا ہے حضرت عبد الرحمن فرماتے ہیں یحمل هذا العلم من كل خلف عدوله, کہ یہ علم جو آج آپ کی اس بستی میں یہ بچے آپ تک پہنچائے, فرمایا یحمل هذا العلم من كل خلف عدوله, یہ علم ہر جگہ کے لوگ اپنے سے پہلے والے لوگوں سے حاصل کریں گے, اور حاصل کر کے جیسے پہلے والوں نے دین کی حفاظت کی بعد والے بھی ایسے ہی دین کی حفاظت کریں گے. اور یہ کیا کام کریں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو لوگ دین کے اندر غلط باتیں گھسا دیں گے, ان غلط باتوں کو چھانٹ چھانٹ کر یہ لوگ تم کو بتائیں گے کہ یہ دین کے نام پر غلط ہو رہا ہے. مثال کے طور پر اس ملک میں ایک نیا فتنہ کھڑا ہوا ہے شکیلیت کا, اور لوگ اس قدر تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود بھی اس کا شکار ہو رہے ہیں. یہ ایسا مسئلہ ہے شکیلیت والا معاملہ
کہ یہ تو اتنا کھلا مسئلہ ہے کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا، قرآن کریم میں بھی یہ مسئلہ صاف آیا ہے۔ پھر بھی اگر آج کی تاریخ میں کوئی آدمی اس طرح کا دعویٰ کرے کہ میں نبی ہوں، خدا نخواستہ میں مہدی ہوں، میں فلاں ہوں، ذرا غور کیجئے کہ وہاں تو بات کرنے کی بھی گنجائش نہیں ہے، پھر بھی پڑھے لکھے لوگ اس کا ساتھ دے رہے ہیں، یعنی گمراہ فرقے کا بھی ساتھ دے رہے ہیں، اور لوگوں کو محنت کرنی پڑ رہی ہے۔ ابھی پٹنہ بہار کا جو صوبہ ہے بہار ہمارا، وہاں جو کیا کیپٹل ہے پٹنہ، وہاں ایک پروگرام ہوا، دارالعلوم کے محترم صاحب تشریف لائے تھے، مفتی ابوالقاسم صاحب دامت برکاتہم، فتنہ شکیلیت پر پروگرام کرنا پڑا، یعنی لوگوں کو بتانے کے لیے کہ یہ فتنہ ہے، جو اس کا ساتھ دے گا وہ بھی ایمان سے خارج ہو جائے گا، اور وہ تو ایمان سے خارج ہی ہے۔ یہ جو کام کرے گا، آپ کی جو حفاظت کرے گا، کون کرے گا؟ یہ بچے۔ يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، یہ لوگ علم کو اپنے بڑوں سے حاصل کریں گے، اور حاصل کر کے آپ لوگوں کو گمراہی سے بچائیں گے۔ آپ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ یہ کام وہاں سے چلتا آ رہا ہے۔ مثال کے طور پر آج ہمارے پاس جو ذخیرہ حدیث ہے، اس میں سب سے بڑا کمال حضرات صحابہ کا ہے۔ صحابہ کرام نے محنت کی، مشقت اٹھایا، مجاہدہ کیا، اس کی برکت سے دین ہم تک پہنچا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ ایک صحابی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، بہت ہی پریہ صحابی تھے، نبی جی کے پیارے صحابی تھے، اور 3 سال کی عمر تھی، حضرت کے دربار میں پڑے رہتے تھے، کھانے کا کچھ نہیں ہوتا تھا، پینے کا کچھ نہیں ہوتا تھا۔ وہ خود فرماتے ہیں کہ میرا حال یہ ہوتا تھا کھانا اور پینا نہ ملنے کی وجہ سے کہ میں بھوک کی وجہ سے مسجد نبوی میں بے ہوش پڑ جاتا تھا۔ تو مدینے کے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ شاید مجھے مرگی کی بیماری ہے، اور مدینے میں مرگی کی بیماری کا علاج یہ تھا کہ جو مرگی سے گر جاتا تو اس کی گردن پر لوگ پیر رکھتے، یہ اس کا علاج تھا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میں بھوک کی وجہ سے اور تکلیف کی وجہ سے گر جاتا تھا تو لوگ یہ سمجھتے کہ مجھے مرگی کی بیماری ہو گئی ہے، اور میرے گردن پر لوگ پاؤں رکھتے، حالانکہ مجھے مرگی کی بیماری نہیں تھی، میں بھوک اور پیاس کی وجہ سے گر جاتا تھا۔ اتنی مشقت سے انہوں نے علم حاصل کیا، اور کیا تو کتنا علم حاصل کیا؟ حدیث میں، تاریخ کی روایتوں میں آتا ہے، کن حدیث ابو ہریرہ را شمار، کن حدیث ابو ہریرہ را شمار، اگر تمہیں شمار کرنا ہو تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کو شمار کرو، 5,674، کہ ان کی حدیث شمار کرو، 5,374 حدیث تم کو حضرت کی ملے گی۔ 5,374، بتائیے 5,374 حدیث۔ لکھتے ہیں کہ بخاری شریف کے اندر جو 2 جلدیں ہیں، دونوں جلدوں سے حضرت اگر مقررات کو حذف کر دیا جائے تو سب سے زیادہ روایت حضرت کی نکلے گی، سب سے زیادہ روایت حضرت کی نکلے گی۔ جو مقام ان کو ملا تھا، یہ کیسے ملا؟ بعض روایت میں آتا ہے کہ حضرت نے اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضری دی اور فرمایا کہ حضرت میں تو مکہ مدینہ کا آدمی نہیں، میں تو باہر کا آدمی ہوں، آپ کے پاس پڑھنے کے لیے آیا ہوں، لیکن مجھے باتیں یاد نہیں رہتی ہیں، میرے دعا فرما دیجئے۔ حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا چادر لاؤ، تو انہوں نے چادر لایا، حضرت نے فرمایا کچھ پڑھا اور پڑھ کر چادر میں دم کر دیا، اور دم کر کے فرمایا کہ اس کو اپنے سینے پہ لگا لو۔ حضرت ابو ہریرہ نے سینے پہ لگا لیا۔ فرماتے ہیں حضرت کہ جس دن میں نے حضرت کے اس چادر کو سینے پہ لگا لیا، اس دن سے میرا ذہن ایسا کھلا کہ پھر میں جو کچھ سنتا تھا بعین ہی اس کو یاد رکھ لیتا تھا، پھر میں جو سنا میں کبھی نہیں بھولا۔ وہ فرماتے تھے ان کے شاگرد لوگ کہ کوئی بات اگر ہمارے حضرت نے 20 سال پہلے ہم کو سنایا تھا، اور 20 سال کے بعد اگر حضرت اس حدیث کو ہمیں سناتے تھے تو زیر و زبر کا بھی فرق نہیں ہوتا تھا۔ وہ حدیث آج ہم تک پہنچ رہی ہے، وہ ان حدیثوں کو یہ بچے اٹھا رہے ہیں اور اٹھا کر آپ کو اور ہمیں سنا رہے ہیں۔ اور پتہ نہیں ایک ہر مسلمان کے دل میں ان کی ایک محبت ہے، جانتے اس کے پیچھے بھی ایک راز ہے۔ ایک مرتبہ انہوں نے حضرت کے پاس حاضری دی،
حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور فرمانے کہ حضرت آپ کو تو معلوم ہے میں تو مدینہ کا آدمی نہیں ہوں، میں تو باہر کا آدمی ہوں، آپ ذرا میرے لیے اور میری ماں کے لیے دعا کر دیجئے تاکہ سارے ایمان والے مجھ سے اور میری ماں سے محبت کریں۔ کیا دعا کروائی؟ حضرت کے نبی نے ہاتھ اٹھایا اور ہاتھ اٹھا کر دعا کر دی کہ یا اللہ حضرت ابو ہریرہ اور اس کی ماں کی محبت سارے ایمان والوں کے دلوں میں داخل فرما دے۔ ایسی دعا قبول ہوئی کہ دنیا کے کونے کونے کے لوگوں کے دلوں میں ان کا نام زندہ ہے کہ نہیں؟ بولیے کیا کمال ہے ان حضرات کا جو انہوں نے حاصل کیا ہے، وہی علم آج یہ بچے حاصل کر رہے ہیں۔ تو یہ آپ کے لیے کیا ہوا کہ آپ اس حدیث کے مستحق ہیں۔ کس حدیث کے؟ کہ اے لوگوں، کیا نام اس بستی کا؟ کلوڑ۔ گویا کہ آپ کو یہ کہا گیا کہ تمہاری جگہ کو بھی گویا اللہ نے چنا، اور تمہارے پاس یہ 50 بچے آج یہاں پر آئے ہیں، ظاہر ہے کہ یاتونکم من اقطاع الارض، الگ الگ ضلع سے آئے ہیں، کوئی رانچی سے، کوئی کہاں سے، کوئی کہاں سے، یہ بچے یہاں پر آئے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے آپ لوگوں کو ہدایت کی کہ یہ جو جہاں دور دور سے جو بچے آئیں گے، میں تمہیں نصیحت کر کے جا رہا ہوں، خبردار ان کے ساتھ کبھی بھی دشمنی کا معاملہ مت کرنا، ان کے ساتھ دوستی کا معاملہ کرنا، ان کے ساتھ اچھا ویوہار کرنا، ان کے کھانے کا نظام کرنا، ان کے پینے کا نظام کرنا، ان کے لیے رہائش کا نظام کرنا۔ یہ خدا کے رسول کے مہمان لوگ تمہارے دربار پر آئے ہوئے ہیں، تو یہ آپ کے لیے سعادت کی بات ہے، گاؤں والوں کے لیے، کہ آپ کی جگہ کو اللہ نے چنا اور اتنے شاندار بچوں کو یہاں پر بھیج دیا۔ صبح کو اٹھتے ہیں تو قرآن، شام کو اٹھتے ہیں تو قرآن، فجر میں اٹھتے ہیں تو قرآن۔ کیا بات ہے! صبح کو اٹھتے ہیں تو بسم اللہ، شام کو اٹھتے ہیں تو بسم اللہ، رات کو سوتے ہیں تو بسم اللہ، کھانے کھاتے ہیں تو بسم اللہ، ہر وقت اللہ کا نام اٹھائے لیے جا رہے ہیں۔ یہ تو آپ لوگوں کی سعادت کی بات ہے کہ ان 50 بچوں کی برکت سے پورے محلے میں اللہ کا نام گونجتے رہتا ہے۔ آپ چاہ کر بھی یہ فضیلت حاصل نہیں کر سکتے۔ پڑوس میں شاید مفتی سلیم صاحب کا بھی ادھر مکتب ادارہ چل رہا ہے، چاروں طرف سے یہ جو ایک ماحول بن گیا ہے۔ آپ نے کبھی غور کیا کہ اس مادیت کے زمانے میں، جبکہ لوگ جانتے ہیں کہ علماء کرام کی تنخواہیں کتنی کم ہوتی ہیں، پھر بھی ایک ماحول ہوتا ہے کہ بچے مدرسوں میں داخلہ لے رہے ہیں۔ ان کو پتا ہے، ان کے والدین کو بھی پتا ہے کہ میرا بچہ کتنا کمائے گا، سب کو معلوم ہے، مگر پھر بھی ہر مدرسے میں بھیڑ لگی رہتی ہے، سب کچھ جاننے کے باوجود کہ میرے بچے کی کمائی کتنی ہے، سب کو معلوم ہے، لیکن پھر بھی حضرت میرے بچے کو حافظ بنائیے گا، حضرت میرے بچے کو عالم بنائیے گا۔ بڑے بڑے گھرانے کے لوگ، حضرت میرا بچہ حافظ بن جائے۔ ہمارے یہاں ایک بہت بڑے صاحب خیر ہیں بیچارے، کشن گنج ضلع کے، ان کا بچہ، میں تو تعجب کیا، وہ رہ سکے گا یا نہیں رہ سکے گا، بڑے گھرانے کا طالب علم تھا، امسال جو 47 بچے مولانا بننے اور 42 بچے حافظ، ماشاءاللہ اس بھائی کا بچہ بھی حافظ ہو گیا اس سال۔ ابھی اس دن ہمارے یہاں ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ حافظ بچوں کے گارجنوں کو بلاتے ہیں اور ان کو بلا کر دستار بندی سے پہلے ایک میٹنگ لیتے ہیں، ان کو سمجھانے کے لیے کہ آپ کے بچے کو حافظ بنا کر ہم نے کیا نعمت آپ کو دی، آپ کو آج کیا اللہ کی طرف سے انعام ملا، یہ چیز سمجھانے کے لیے ہم گارجنوں کو بلاتے ہیں۔ تو وہ بھائی بھی آئے تھے، تشریف لائے تھے، انہوں نے اپنے بچوں کو وہاں پر دیا، تو اتنے ان کو تو ضرورت ہی نہیں تھی، مگر وہ جانتے تھے کہ ہماری آخرت اور ہماری دنیا اگر ہے تو قرآن سے جڑا ہوا ہے، تو انہوں نے بھی اپنے بچوں کو یہاں دیا اور مجھے کہا کہ حضرت 1 سال اور اس کو آپ پڑھا دیجئے، اس کے بعد میں پھر اس کو ڈاکٹر وغیرہ بنا دوں گا۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، آپ کو یہاں، لیکن انہوں نے پہلے قرآن پڑھایا، اس بچے کو حافظ بنایا۔ یہ جو ایک ماحول دلوں میں آ رہا ہے، آپ کے دلوں میں پیسے دینے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ کسی کے جیب سے 200 روپے نکالنا کوئی آسان کام نہیں ہے، لیکن مدرسے کے لیے آپ کے پاس چندہ کی وجہ ہر مدرسے والوں کو چندہ مل رہا ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا، یہ حفاظت دین کی ایک شکل ہے۔ آپ نہیں دیں گے تو کوئی اور دے گا، کوئی اور نہیں تو کوئی اور دے گا، یہ دینے والے ہیں ہی، چونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ قرآن کریم کی حفاظت میں قیامت تک کروں گا۔ تو ظاہر ہے قرآن کی حفاظت کرنے کا کیا مطلب ہے؟ قرآن کی حفاظت کا مطلب تو یہ تو نہیں کہ اس کے خالی اجزاء کی حفاظت ہوگی، بلکہ قرآن کی حفاظت کا مطلب میں ان لوگوں کی بھی حفاظت کروں گا جو قرآن کو پڑھیں گے۔ تو چاہے آپ دیں نہ دیں، دوسرا کوئی دے گا، وہ نہیں دے گا تو تیسرا دے گا، اور تیسرا ہے تو چوتھا دے گا، چلتا ہی رہے گا یہ نظام۔
تو یہ نصیحت آپ کے لیے ہے کہ ان بچوں کے ساتھ آپ حسن سلوک کا معاملہ کریں گے انشاءاللہ تعالی. کریں گے بھائی؟ عید کا موقع آیا، مان لیجیے آپ اپنے 4 بیٹوں کے لیے کپڑا خرید رہے ہیں، آ گئے مدرسے میں. حضرت اس سال مدرسے میں کتنے بچے ہیں؟ 2 بچوں کا عید کا کپڑا میرے طرف سے. اتنے سارے لوگ ہیں، اگر عید کے موقع پر 2 بچوں کا کپڑا آپ نے دے دیا تو ان بچوں کو کپڑا خریدنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. جو بچے حافظ ہو رہے ہیں ان کے گارجنوں کا کام ہونا چاہیے کہ حضرت آپ نے میرے بچے کو حافظ بنا دیا، میرے طرف سے یہ 5000 روپے آپ کو ہدیہ ہے، میرے طرف سے یہ کرتا پائجامہ آپ کو ہدیہ ہے. تو دیکھیے سب نظام چلتا رہے گا، کام ہوتا رہے گا. یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ ان بچوں کے ساتھ، ان مدرسوں کے ساتھ آپ اس طریقے سے اخلاق پیش کریں گے. ایک حدیث شریف آپ کو سناتا ہوں، مشکات شریف کی حدیث ہے، یصف اہل النار صفا، کہ قیامت کے میدان میں اس امت کے، اس لیے کہ اس حدیث کی شرح میں جو برائکٹ میں بات لکھی گئی ہے من اہل الکبائر کا لفظ اضافہ کیا گیا ہے، یعنی اس امت کے لوگ جو گناہ کبیرہ کے مرتکب ہو کر گئے تھے اور توبہ کر کے نہیں گئے، ان کے لیے جہنم کا فیصلہ ہوگا. فیصف اہل النار صفا، تو ایسے لوگوں کے لیے جہنم کا صف لگے گا، ایک طرف کھڑے ہو جائیں گے، چہروں سے پتہ چلے گا کہ یہ جہنم میں لوگ کھڑے ہیں اور فرشتے انہیں کھینچ کر جہنم میں لے جا رہے ہوں گے. حدیث کے الفاظ ہیں فَيَمُرُّ بِهِمْ أَهْلُ الْجَنَّةِ، کہ اسی درمیان میں ان جہنمیوں لوگوں کے صف سے ایک جنتی آدمی گزرے گا. کون ہوں گے؟ شرح میں لکھا ہے صلحاء، علماء، حفاظ، اولیاء. یہ وہ ہوں گے جو ادھر سے گزریں گے. جب یہ جنتی ادھر سے گزرے گا تو وہ جو وہاں لوگ کھڑے تھے جہنمی بیچارے، ان میں سے کسی ایک کی نگاہ ان پر پڑ جائے گی جو جنت میں جا رہے ہیں، اور اس طرح پڑے گی کہ یہ ان کو پہچان لے گا کہ ارے یہ تو فلاں مولانا صاحب ہیں جو جنت میں جا رہے ہیں اور ہم ادھر جہنم میں جا رہے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ یہاں سے اعلان کریں گے یا فلان اتعرفنی، حضرت جی آپ نے مجھے پہچانا، اتعرفنی آپ نے مجھے پہچانا. فوراً وہ سر گھمائیں گے ادھر اور فرمائیں گے من انت، تم کون ہو؟ وہ کہے گا حضرت میں وہ ہوں کہ دنیا میں نے ایک مرتبہ آپ کو پانی پلایا تھا، حدیث میں تو ہے پانی پلانے کا، وضو کا پانی دیا تھا، یا میں نے آپ کو کپڑے پہنائے تھے، یا میں نے آپ کے ساتھ یہ خیر خواہی کی تھی. تو کیا ہوا معاملہ تیرا آج کہ میں اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم کے صف میں کھڑا ہو چکا ہوں اور یہ سارے ہم جہنمی لوگ ہیں. تو کیا کرنا ہے؟ حضرت جی وہ جو دنیا میں نے آپ کے حسن سلوک کیا تھا، میری گزارش ہے آج سے آپ سے کہ ہم نے یہ بھی سنا تھا کہ جنتی لوگ جہنمیوں کی سفارش کریں گے، مہربانی کر کے پلیز آپ مجھے اس صف سے نکال کر جنت کی طرف لے جانے کی کوشش کیجیے. حدیث میں آتا ہے وہ آدمی فوراً استشفع، اللہ کے دربار میں حاضر ہوگا اور جا کر کہے گا یا اللہ اس صف میں میرا ایک دوست ہے جو گناہوں کی وجہ سے یہ جہنم کے صف میں آ چکا ہے، مگر دنیا میں اس نے میرے ساتھ یہ خیر خواہی کی تھی. آپ کا تو وعدہ ہے کہ آپ جنتی لوگوں کی ہر بات کو پوری کریں گے، تو میری گزارش ہے کہ آپ ان کو جہنم کے صف سے نکال لیجئے. حدیث کے الفاظ ہے فیشفع، اللہ اس کی بات کو قبول کر کے سفارش قبول فرما لیں گے، اور قبول فرما کر اس صف سے نکال کر اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے. اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے شرح نے لکھا ہے کہ اس حدیث سے پتہ چلا کہ لوگوں کو چاہیے کہ علماء کے لیے، صلحاء کے لیے اپنے مال میں حصہ رکھیں کہ پتہ نہیں قیامت کے دن کس مصیبت میں ہم پڑ جائیں اور یہ ہمارا ہدیہ یہ کام آ جائے. آپ نے سمجھ لیا میری بات کو؟ تو ایک گفتگو یہ ہوئی آپ کے تعلق سے، اور دوسری گفتگو بچوں آپ کے تعلق سے ہے جو ترمذی شریف کی حدیث میں نے پڑھی تھی، ان اللہ یغرس لہذا الدین غرسا، اللہ اپنے دین کی حفاظت کے لیے دین کے پودے لگاتا ہے. کیا کیسے تعبیر کرتے ہیں اللہ کے نبی، جیسے کوئی آدمی باغ لگاتا ہے سیب کھانے کے لیے، جی کیا لگاتا ہے؟ سیب کھانے کے لیے، انار کھانے کے لیے اور پھل پھول کھانے کے لیے. ایسے ہی اللہ اپنے باغ کو، دین کے باغ کو تر و تازہ رکھنے کے لیے ان بچوں کا باغ لگاتا ہے، دین کا باغ لگاتا ہے. اور جیسے لوگ اپنے باغ کی حفاظت کرتے ہیں، ایسے ہی ان بچوں کے اساتذہ ان کی حفاظت کرتے ہیں، ان کو دیکھ بھال کرتے ہیں. اور جیسے باغ تیار ہوتا ہے ایسے یہ بچے تیار ہوتے ہیں. ان کے 550 ہیں. ہمیں پوچھئے کہ ان بچوں کے پیچھے کیسی محنت کرنی پڑتی ہے. 1000 طلبہ ہوتے ہیں.
ہم کیا بڑے بڑے مدرسے والے الحمدللہ موجود ہیں، رات دن ایک کرنا پڑتا ہے، پھر جا کر یہ بچے تیار ہوتے ہیں۔ ہمارے ایک حضرت ہیں حضرت مولانا فاروق صاحب اڑیسہ کے، ایک بہت عجیب کہا کرتے، ایک شعر سنایا کرتے ہیں، کہتے ہیں مٹا کر اپنی شمع زندگانی کو، مٹا کر اپنی شمع زندگانی کو تیرا نام روشن کیے ہوئے، مٹا کر اپنی شمع زندگانی کو تیرا نام روشن کیے ہوئے ہیں۔ ایک بزرگ ہیں وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو مدارس کے اساتذہ ہوتے ہیں، آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ ان کے ساتھ ایسے بھی معاملات ہوتے ہیں کہ گھر کی بیوی بیمار پڑی رہتی ہے اہلیہ، یا بچے بیمار پڑے رہتے ہیں، بعض دفعہ بیوی یہ سمجھتی ہے کہ اگر میں اپنی بیماری کو شوہر کے سامنے ظاہر کیا تو ان کے پاس علاج کا پیسہ نہیں ہوگا، تو اپنی بیماری کو دبا کر رکھتی ہے اور شوہر کو پریشان نہیں ہونے دیتی ہے۔ پھر ان قربانیوں کی برکت سے یہ بچے تیار ہوتے ہیں۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اپنی خواہشات کو دباتی ہیں، کیوں؟ دنیا ہے، دنیا میں ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے، لیکن وہ جانتی ہیں اس بات کو کہ میرے شوہر کی آمدنی اتنی نہیں ہے کہ وہ میرے تقاضوں کو پورا کر سکے گا۔ کتنی بیماریوں کو وہ دباتی ہے، کتنے تقاضوں کو وہ دباتی ہیں، پھر جا کر یہ چمن بنتا ہے، پھر جا کر یہ نظام وجود میں آتا ہے۔ یہ ویسے ایک بچہ حافظ ویسے نہیں بن جاتا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ ان کے پیچھے ایک طالب علم ہل ہل کر پیروں میں زخم کر دیتا ہے۔ میں گنگوں میں پڑھتا تھا حفظ کے زمانے میں، ابھی حضرت نے سنایا کہ دورہ آج بھی قرآن سنانے کا اللہ موقع دیتا ہے، حفظ کرتے ہوئے ہمارے پاؤں کے اندر اتنا بڑا چھالے پڑ گیا تھا، لیکن ہم غریب تھے، کہاں اسے علاج کر سکتے تھے، ویسے رہ گئے، اللہ نے آہستہ آہستہ اس کو ویسے ٹھیک کر دیا۔ اس کا اجر اللہ رب العزت آخرت میں عطا فرماتے ہیں۔ بہت آسان ہے حضرات علماء کرام کے تعلق سے کوئی جملہ کہہ دینا، لیکن ان کی قربانیوں کو کوئی نہیں دیکھتا کہ کتنی قربانی کر کے یہ ہمارے بچوں کو سنوارتے ہیں اور نکھارتے ہیں اور ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں۔ ہمیں چونکہ ہم تو ایک ذمہ دار کے حیثیت سے علاقے میں رہتے ہیں، تو ہم اپنے علاقے کے عوام کو بھی سمجھاتے ہیں ان باتوں کو، اور ہم جانتے ہیں کہ اگر ہم نہیں کہیں گے تو کون آ کر پھر ان کو کہے گا، کون ان کو سمجھائے گا کہ یہ کون سا کام ہم کر رہے ہیں۔ آپ سوچئے کہ یہی بچے ہیں جو آپ کو گمراہی سے بچائیں گے، یہی بچے ہیں جو آپ کو جہالت سے بچائیں گے، یہی بچے ہیں جو آپ کو جہنم سے بچائیں گے، اور الحمدللہ دنیا بھی ان کی اچھی رہے گی۔ کوئی حافظ قرآن نہ بھوکا مرتا ہے اور نہ کوئی پریشان ہوتا ہے۔ یہ تو دنیا ہے، دنیا کے اندر تو حالات تو آئیں گے، بڑوں بڑوں کے ساتھ حالات ہے، کوئی اگر جج بھی ہے تو اس کے ساتھ بھی حالات ہے، حالات کی شکلیں الگ الگ ہوتی ہے۔ ہمارے حضرت مفتی محمود الحسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، ہم حضرت کے پاس بیٹھے ہوتے تھے، ایک شاہ کی طرح بیٹھے رہتے تھے، بالکل جیسے کسی چیز کی کوئی حضرت کو پرواہ ہی نہیں ہے۔ ہمارے حضرت مولانا فاروق صاحب اڑیسہ کے ہیں، حضرت ٹرین ہم لوگ کشن گنج حضرت کو بٹھانے کے لیے گئے، 2 گھنٹہ ٹرین لیٹ تھی، تو ہم نے کہا حضرت گاڑی لیٹ ہو گئی ہے، ایک ذرہ برابر بھی چہرے میں کوئی فرق نہیں ہوا۔ کہنے لگے کہ اس میں کیا بات ہے۔ ہمارے حضرت قاری امیر حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے ہردوئی کے، شاید آپ لوگوں نے نام سنا ہوگا۔ حضرت فرماتے تھے کہ بھائی گاڑی میں ہی تو بیٹھنا ہے، اگر لیٹ ہوا تو کیا ہوا، گھر میں رہتے تو وہاں بھی تسبیح پڑھتے، یہاں بیٹھے رہیں گے تو یہاں بھی تسبیح پڑھیں گے، لیٹ ہونے تو کیا حرج ہے۔ آپ سمجھے بات کو؟ یہ کیفیت کب ہوتی ہے؟ جب انسان کا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط ہوتا ہے۔ میرے بھائیو بزرگوں، الحمدللہ بہت جی خوش ہوا ان حضرات کی محنتوں کو دیکھ کر۔ میں واقعتاً دوبارہ مبارکباد پیش کرتا ہوں، میں قدر کرتا ہوں، میری عادت ہے قدر کرنے کی۔ ابھی پڑوسی ملک کے ایک بہت بڑے بزرگ ہیں مولانا الیاس گھمن، تو عمرہ میں ہم تھے، الحمدللہ مدینہ منورہ میں ان کی ملاقات ہو گئی، کافی دیر تک ہم لوگ بات چیت کرتے رہے۔ تو حضرت نے بات کہی، میرے ساتھ ایک صاحب خیر تھے، اصل میں ان کو وجہ سے انہوں نے یہ بات کہی، اور انہوں نے کہا مجھ سے کہ مولانا، اپنے بارے میں کہا کہ مولانا میرا طریقہ یہ ہے کہ اگر میرے یہاں کوئی چندے کے لیے آتا ہے، ہمارے ملک کی بات کر رہے تھے وہ، تو میں اس کا اعلان کرتا ہوں کہ فلاں جگہ سے چندے کے لیے آئے ہیں، سب لوگ ان کی مدد کرو۔ سب چندہ ہو جاتا ہے تو پھر ان کو میں اپنے کمرے میں بلاتا ہوں اور بلا کر ان کو اعزاز کے ساتھ ہدیہ پیش کرتا ہوں اور کہتا ہوں کہ دیکھو میری شہرت ہو گئی ہے، تمہاری نہیں ہوئی، لیکن کام تم بھی وہی کر رہے ہو جو کام میں کر رہا ہوں، میں جو کام کر رہا ہوں تم بھی وہی کام کر رہے ہو، لہذا یہ 2000 روپے میرے طرف سے تم کو ہدیہ ہے۔ فرماتے تھے کہ مولانا میرے دل میں علماء کا اتنا بڑا احترام ہے، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، یہ تو اللہ ہی جانتے کون چھوٹا ہے کون بڑا ہے، قابلیت مقبولیت اللہ جانتے ہے، کوئی نہیں جانتا، اس لیے میں ان کا بہت احترام کرتا ہوں اور احترام کر کے ان کو ہدیہ پیش کرتا ہوں۔ یہ حضرت نے ہمیں سمجھایا اور ان کو جو صاحب خیر تھے ان کو سمجھایا کہ تم خوش نصیب ہو کہ تمہارے مال کو اللہ نے مدرسے کے لیے قبول کیا ہے۔
پھر فرما رہے تھے کہ تھوڑی دیر کے لیے مان لو کہ اگر دین کے دوسرے شعبے ختم ہو جاوے اور مدارس زندہ رہیں تو پھر سب زندہ ہو جائیں گے مدارس کی برکت سے، چونکہ یہی افراد سب کو دیتے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو یہ مدارس اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے، آپ لوگ خوش نصیب ہیں، ہر حالت میں آپ کو ان کی حفاظت کرنی ہے۔ ان کے ذریعے سے آپ کی دنیا بھی محفوظ ہے، ان کے ذریعے سے آپ کا دین بھی محفوظ ہے۔ یہ اچھے دین کے باتیں اللہ نے آپ تک پہنچانے کا موقع دیا ہے، اور آپ نے سنا ان باتوں کو، یقیناً آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ اچھا لگا کہ نہیں لگا بھائی؟ اب اس کو عمل میں لانا ہے انشاءاللہ تعالی۔ ایک بادشاہ نے تو اعلان کر دیا ایک مرتبہ کہ جو مجھے اچھی بات کہہ کے خوش کر دے گا میں اس کو ہر بات پر 400 دینار ہدیہ دوں گا۔ یہ تو عجیب بات ہے، اچھی بات کہہ کے خوش کر دے گا، تو وہ کہہ سکتا تھا کہ میں خوشی نہیں ہوا۔ نکل گئے گھر سے باہر اپنے وزیر کے ساتھ، جا کر دیکھا کہ 90 سالہ بوڑھی زیتون کا باغ لگا رہی ہے۔ تو اس بادشاہ نے کہا کہ بھائی تو 90 سال 95 سال کی عمر ہے، اب زیتون کا باغ لگا کر کیا کرے گی، تو کہاں کھائے گی اس کو؟ تو انہوں نے کیا جواب دیا سنیے، کہنے لگی کہ بھائی ہمارے بڑوں نے درخت لگایا تھا، وہ پھل ہم کھا رہے ہیں، اب ہم درخت لگا رہے ہیں تاکہ ہمارے بچے پھل کھائیں۔ یہ تو بات بہت اچھی کہی، بادشاہ کو بڑا پسند آیا، 400 دینار اس کے ہاتھ میں ہدیہ دے دیا۔ اب وہ عورت مسکرانے لگی، خوش ہو گئی۔ تو بادشاہ کا ہنس رہی ہے کیوں؟ پیسے ملے اس لیے ہنس رہی ہے؟ کہا نہیں، میں اس لیے نہیں ہنس رہی ہوں، میں اس لیے ہنس رہی ہوں کہ میرا باغ ابھی یہ پھل دینے لگا، میرا باغ دیا نا پھل، تو ان کو پھر دوبارہ پیسے دینا پڑا۔ بات پسند آ گئی، پھر دوبارہ پیسے کتنی دے؟ 400 دینار، 800 ہو گیا۔ اب وہ عورت اور ہنسنے لگی اور مسکرانے لگی۔ بادشاہ پھر پریشان ہو، بھائی کیوں ہنس رہی ہے ابھی؟ کہنے لگی کہ اب اس لیے ہنس رہی ہوں کہ زیتون کا باغ تو سال میں 1 مرتبہ پھل دیتا ہے، میرا باغ تو 2 مرتبہ پھل دے رہا ہے۔ نہیں سمجھے بات کو؟ اب 2 مرتبہ ہوا نا، تو پھر 400 اور دیے اور دے کر بھاگا وہاں سے دوڑ کے۔ وزیر نے کہا حضرت کیوں بھاگ رہے ہیں آپ؟ کرے بھاگو، یہ تو ایسی عورت ہے کہ یہ کہتی رہے گی میرا سارا خزانہ خالی ہو جائے گا، اتنی اچھی اچھی باتیں یہ کر رہی ہے کہ سارا خزانہ خالی ہو جائے گا۔ تو یہ تو ہمارے آقا کا کمال ہے، ایسی باتیں، ایسی۔ ابھی آپ نے بچوں کو پیش کیا جوامع الکلم، حضور خود فرماتے اعطیت جوامع الکلم، کہ اللہ کی طرف سے مجھے یہ خوبی ملی ہے کہ میری باتوں میں ایسی اللہ نے لذت رکھی ہے کہ امت کو اس سے نفع ہوتا ہے۔ تو میں اپنی باتوں کو اسی پر ختم کرنے کی کوشش کرتا ہوں اور گزارش کرتا ہوں آپ حضرات سے کہ ان مدارس کے طلباء کا احترام کریں، ان کی عزت کریں، اور آپ حضرات ان کے مالی تعاون پر آگے بڑھیں تاکہ مولانا کو زیادہ پریشانی نہ ہو۔ آپ از خود پیش کریں آ کر کہ بھائی لو آپ ہمارے بچوں کے لیے میرے طرف سے یہ پیسے وصول کرو، ان کے کھانے میں خرچہ کرو۔ اور ماشاءاللہ ان کا چہرہ بتا رہا ہے، سب کے پاس صدری ہے، سب کے پاس کرتا ہے، اور ان کے سر کے بال بھی بڑے اچھے اچھے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تربیت پر بھی دھیان دیا جا رہا ہے، ورنہ تو آپ جانتے ہیں طلبہ کے بال کیسے ہوتے ہیں، کسی کا کہیں کسی کا کہیں، سب کا ایک طرز کے بال رکھے گئے ہیں۔ یہ سب چیزیں مدرسے کے ماحول کو درساتا ہے، بتلاتا ہے کہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نظر بد سے حفاظت فرمائے، آج کی گفتگو کے اندر اخلاص سے کامل عطا فرمائے، مجھے بھی اللہ نفع دے اور آپ کے ذاتوں کو بھی نفع دے۔ اچھا